वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे अमेरिका और ईरान की जंग के ऊपर। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी मामला और बिलखसूस आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनके हवाले से। क्या उनके अंदर सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं, बिलखसूस PTI और अपोजिशन से तल्लक़ रखने वाली जमातें, उनकी इसके बारे में क्या राय है और क्या उनका लाहे अमल है? इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं मोहम्मद हुमायूं साहब। वेलकम हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेके PTI कंफ्यूज नज़र आती है। कभी PTI की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि इंतखाबात के अंदर जा रहे हैं, और कभी ऐलान सामने आ जाता है कि PTI वहाँ पे बाइकाट करना चाह रही है या बाइकाट करने जा रही है। असल हकीकत क्या है कि PTI इंतखाब लड़ रही है या बाइकाट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि अगर आप पॉलिटिकली देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोग हैं, जो उसके मेंबरान हैं, वो सारे चाहते हैं कि हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकली आप किसी स्पेस को वॉइड नहीं रख सकते। वहां पे ये एक बहुत बड़ा खला रह जाता है, और आपको आपके जो वर्कर्स होते हैं, आपके जो वोटर्स होते हैं, वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो दैट इज वन थिंग। लेकिन अब वहां पे जो जैक है, जो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जो वहां की एक किस्म की एक क्या कह सकते हैं उसे, अवामी नजरिया है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये अवामी लोग हैं जो कि अपने इलाके में देखना चाहते हैं कि किस किस्म के लोग उनको रिप्रेजेंट करें, या किस किस्म के माहौल होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों ने जब बॉयकॉट कर दिया है, तो यहाँ पे फिर तुक नहीं बनती कि भाई हम लोग भी हम लोग इलेक्शंस करें, और मतलब एज ए वो करें। नंबर टू, ये एक बात है। फिर दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमें तो इन लोगों ने पहले ना पाकिस्तान में, ना गिलगित बल्तिस्तान में, और ना अभी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हमें हिस्सा लेने दे रहे हैं। जब उनके क्या कहते हैं, ये हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इनको एज अ पॉलिटिकल पार्टी इनको रजिस्टर करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं। अभी कल परसों ही बात है, वो एक ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उसी ने इंटरनेशनल जो है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है ना, उसको एक किस्म का मैनेज कर दिया गया, उसको ताबे कर दिया गया, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर जस्टिस नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर इक्विटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब अच्छा। आप देख लें कि जो दुनिया के बदतरीन ममालिक हैं, उनमें अब शुमार होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम। जी। तो इन सारी चीजों को जब सामने रख के देखें, तो एक दफा जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी ने इन मेजॉरिटी डिसाइड किया, नॉट यूनानिमस, वो ये था कि ये सारी चीजें रखते हुए, खासतौर पे इमरान खान की बात को भी सामने रखते हुए कि इलेक्शन मत करो, क्योंकि आप एक किस्म का क्या हो जाता है, ये हमें एक दो सीटें लेने देते हैं, और उसके बाद फिर अपनी दो नंबरी को वैलिडेट कर देते हैं। तो बात दिमाग में आता है कि यार, वाकई इस तरह के घनौने सिस्टम से बंदा दूर ही रहे तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये PTI उसमें शामिल नहीं होती, जिस तरह जैक का आपने कहा है कि जैक ने बाइकाट किया है, अब जैक ने अगर बाइकाट किया है तो क्या अवाम वहाँ पे वोट डालने आएंगे? जो इस वक्त पार्टियाँ वहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कश्मीर की अपनी जो मकामी पार्टियाँ हैं, तो उनको फिर क्या आप ये सोच रहे हैं, ये तवक्को है कि वोटर निकलेगा और उनको वोट डालने के लिए आएगा वहाँ पे? देखिए, अगर जो जो मेरा अंदाजा है, अगर जैक बॉयकॉट करती है, पूरी तरीके से बॉयकॉट करती है, तो और लेट्स से ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बॉयकॉट करती, तो इनको तो लेस देन 10% टर्न आउट हो जाएगा मेरा ख्याल में। अब अगर लेस लेस देन 10 या 20% टर्न आउट हो, तो क्या वो इलेक्शंस इलेक्शंस कहलाएंगे? मतलब अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप कहें कि नहीं जी, ये सिर्फ 20% लोगों ने किया है, और इसको हम वैलिडेट कर रहे हैं, तो फिर आप अपना, मतलब जितना आप अपना मजाक उड़वाना चाहते हो उड़वा लो। वो क्या कहते हैं कि अम, जो इज्जत है आने जाने वाली चीजें, बंदे को बेगैरत होना चाहिए। अच्छा हुमायूं साहब, क्या ऐसी बात है कि ये 2023 के अंदर ये एक जो अवामी तहरीक वहाँ पे शुरू होती है,
جبکہ اس سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہی وہاں پہ حکومتیں بناتی تھیں، وہی فیصلے کرتی تھیں. لیکن کیا جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کیا ایسا کیا کہ اتنا ویکیوم وہاں پہ پیدا کیا کہ ایک نان پولیٹیکل لوگوں کی ایک گروپ کہہ لیں یا جماعت کہہ لیں کہ وہ اس وقت کشمیر کے اندر ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ چیز تو اس وقت پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. اچھا، پاکستان میں اس لیے نہیں ہوئی کہ پاکستان میں ایک ریس نہیں ہے، پاکستان میں ایک قوم آباد نہیں ہے. کشمیر میں تو ایک ہی قوم آباد ہے، سارے کے سارے ادھر ہی ہیں. پاکستان میں ایک قوم آباد نہیں ہے، وہاں مختلف وہ قومیں ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ اتنی ہم آہنگی نہیں ہے. ورنہ حالات تو پاکستان میں زیادہ خراب ہے اس وقت. اگر آپ دیکھ لیں جس طریقے سے پاکستان پچھلے 4 سالوں میں 50-60 سال پیچھے چلا گیا ہے، آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو آئی ایم ایف ہے، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ان سب لوگوں نے پاکستان کی جو گروتھ ہے اس کو ریڈیوس کر دیا ہے. اور مطلب پہلے ان لوگوں نے کہا تھا کہ 4.5 ہے، لیکن ابھی میرے خیال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس کو 3.7 پہ کر دیا. آلموسٹ 1% انہوں نے کم کرا کے بتا دیا ہے کہ یہ 26-27 میں اتنی ان کی گروتھ ہوگی، جی ٹی پی اتنی گروتھ ہوگی. جب ہم اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اگلے سال کے لیے جو انفلیشن ہے اس کو 8.5 پہ بڑھا دیا کہ یہ اس لحاظ سے ہوگا. آپ کی جو انڈسٹریز بند ہو رہی ہے. سب سے بری بات یہ کہ کاٹن انڈسٹری تقریباً ختم ہونے والی ہے. آپ کی لوگ یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کے جو انڈسٹریز ہے 10,000 سے اوپر مختلف قسم کی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں. کتنی ملٹی نیشنل یہاں سے نکل کے جا چکی ہیں. آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کی کم ترین پوزیشن میں ہے. تو ان سب چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائے نا کہ کیا ہم لوگوں کو باہر نکل کے وہی کام نہیں کرنا چاہیے جو جیک والے کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اس سسٹم کو دیکھیں، یہ ایک بہت گھنونا سسٹم ہے. یہ گھنونا سسٹم یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل میرٹ کو آگے نہیں آنے دیتا، یہ مینیپولیٹ کرتا ہے. اور یہی بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب میں مثال دے دیتا ہوں. جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر کے جو علاقے ہیں اس کے اندر جو پر کنسٹیچوئنسی ووٹ ہے وہ تقریباً 1,00,000 کے پلس مائنس ہے، اور اس میں سے ایک آدمی کو چنا جاتا ہے. اب جو اس سے باہر پاکستان میں دیکھیں ان کا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو وہاں سے مہاجر آئے تھے ان کی سیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ 20,000 25,000 پہ آپ ایک بندہ چن رہے ہیں. مطلب وہاں پہ 1,00,000 پہ ایک بندہ چن رہے ہیں، یہاں پہ 25,000 پہ. یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ more than 75% ہے، more than 70% ہے، more than 65% ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس جگہ پہ آپ یہ کر لیں. میری نظر میں اگر میں ہوتا میں جواب دیتا کہ یار اس میں سے آپ 3 4 کنسٹیچوئنسیز ملا کے ایک کنسٹیچوئنسی بنا دے. ان کے ووٹرز کم از کم اتنے تو ہو نا کہ ان کا 1,00,000 اس کے برابر ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اس میں اتنا کم ہو. مطلب جو باقی سارے ہیں وہ 1,00,000 اور 1,00,000 سے اوپر ہے، اور یہ سارے جو ہے 12 کے 12. ان میں آپ نے 25-30 ہزار 35,000 کے اندر اندر آپ کے لوگ الیکٹ ہو رہے ہیں. اٹس جسٹ لائک آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایک حلقے سے لڑتا ہوں جس کی تعداد نیشنل اسمبلی کے برابر ہے، اور آپ ایک ایسی اسمبلی سے لڑتے ہیں جس کی تعداد ایک پروونشل اسمبلی کے برابر ہے. کیا ہم دونوں کے درمیان میں یہ جسٹیفیکیشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا حمید صاحب، اس میں کیا اس کا فارمولہ ہو سکتا ہے کہ جو مہاجرین ہیں کشمیری جو پاکستان کے مختلف حصوں میں آباد ہیں ان کو بھی الیکشن کے اندر شامل رکھا جائے، ان سیٹوں کو آپ انٹیکٹ رکھیں، لیکن اس کے لیے کیا فارمولہ ہونا چاہیے؟ کس طرح ان سیٹوں کو انٹیکٹ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا نازک سبجیکٹ ہے. اچھا، اس میں میں مثال دیتا ہوں. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اگر میں ایک جگہ پہ نہیں رہتا میں ادھر کی سیاست کیا کروں گا؟ میرے لحاظ سے اگر یہ لوگ سارے مہاجر ہو کے ایک جگہ پہ آگے سیٹل ہو گئے ہیں تو پھر ان کو اس جگہ پہ ریپرزنٹیشن دے دے.
ان کے لیے آپ کچھ اور کر لیں، جیسے ہمارا سینٹ ہے اس طریقے سے سینٹ میں ان کو نامینیشن دے دیں، یا ان کے وہاں پہ کوئی اسپیشل وہ کر لیں، یا جیسے ہمارے یہاں پہ ریزرو سیٹس ہیں ادھر آپ ان کی ریزرو سیٹس کچھ رکھ لیں، ان کو کچھ ریپرزنٹیشن دے دیں، ضرور دیں. لیکن اور یا پھر اگر آپ نے ان کو کانٹیسٹ کروانا ہے الیکشنز، تو ایٹ لیسٹ آپ کی جو جو وہ کیا کہہ سکتے ہیں، جو کانسٹیچوئنسی کی جو سائز ہے اس کے اندر 10% سے زیادہ کی ویریشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر یہ 60% 70% کی ویریشن، سر یہ ویسے کسی بھی لحاظ سے یو آر ناٹ کمپیئرنگ این ایپل ٹو این ایپل، یو آر کمپیئرنگ این ایپل ٹو این اورنج. یہ انجسٹس میری نظر میں انجسٹس ہو جاتا ہے، میری نظر میں یہ غلط ہے. ہاں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس میں آپشنز پہ ڈسکشنز کے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ تو میرے دماغ میں ایک آپشن ہے نا، لیکن جب 10 بندے بیٹھیں گے، 10 مختلف آپشن سامنے آئیں گے، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی بہتر آپشن آ جائے. لیکن جس طریقے سے یہ گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے، جس طریقے سے ان لوگوں نے ان سب کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن، حالانکہ وہ آرگنائزیشن بھی نہیں ہے، وہ کوئی رجسٹرڈ باڈی بھی نہیں ہے، آپ اس کو اسکیجول 4 میں ڈال رہے ہیں، ساری چیزیں کریں، یہ طریقہ نہیں ہے ہینڈل کرنے کا. جو بندہ آپ سے اختلاف کرتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا سب سے قریبی دوست ہو، کیونکہ آپ کے اندر اتنی غلطیاں، اتنی برائیاں، اتنی آپ کے اندر مطلب کمیاں ہیں کہ اگر مطلب آپ کو، اب میں کیا کہوں، کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، کہہ نہیں سکتا. اچھا حمید صاحب، جس طرح کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی جو لوگ، مقامی قیادت ہے یا جو امیدوار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انتخاب لڑا جائے، جبکہ پارٹی کا ڈیسیژن ہے کہ جیک نے کیونکہ بائیکاٹ کیا ہے تو وہاں پہ عوامی اکثریتی رائے کو اس کا احترام کر رہے ہیں آپ. اچھا، اگر آپ کے جو وہاں کے امیدوار ہیں وہ دوسری پارٹیوں میں جا کے انتخاب لڑتے ہیں، کیا اس سے پی ٹی آئی کو کوئی لانگ ٹرم کوئی پولیٹیکل نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور باقی جماعتوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. باقی جماعتوں میں اگر فرض کریں آپ الیکٹیبل ہیں، آپ ادھر سے جس شاخ پہ آپ جا کے بیٹھیں گے لوگ آپ کے گرد آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر پیپلز پارٹی سے اٹھ کے جاتے ہیں پی ایم ایل این میں، تو آپ کا حلقہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا. اگر آپ جاتے ہیں کہ یہاں سے جا کے لیٹس سے ایم کیو ایم کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے، کیونکہ آپ وہاں جدی پشتی قسم کے ہیں، آپ نے وہاں پہ بہت سارے وہ کیا ہوگا، اور پچھلے کتنے عرصے سے کوئی 10-15 دفعہ آپ تو الیکشن جیتے ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے نا، وہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے. اگر عمران خان آج آپ ہٹ جاتے ہیں، آپ کی جگہ آپ کا ڈرائیور بٹھا دیتا ہے عمران خان، وہ جیت جائے گا، آپ سے جیت جائے گا. یہ کے پی میں ہوا ہے. پرویز خٹک کو کس طرح ہرا ہے؟ پرویز خٹک اتنی بڑی چیز تھی، وہ اپنے آپ کو کیا کچھ نہیں سمجھتا تھا، اس کو کیسے ہرا ہے؟ جہانگیر ترین کو کس نے ہرایا ہے؟ یہ میاں نواز شریف کو اس کے حلقے سے جہاں سے وہ 1985 سے جیت رہا ہے، اس کو وہاں پہ جا کے ہرا دیا ہے. ایک 80 سالہ خاتون نے جا کے ہرا دیا، اور وہ بیچاری اس کی سزا کاٹ رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ڈائنامکس ہے جو ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے، اور یہ وہ ڈائنامکس ہے، یہ وہ وجوہات ہے جس کی بیسس پہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے بلے کا نشان چھینا تھا. وہ انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، میں اتنا گرا ہوا تھا کہ میں صحیح ڈیسیژن لے نہیں سکتا تھا، وہاں پہ کوئی اور میرے اوپر زیادہ حاوی تھا. یہ وہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ چیف جسٹس کی سیٹ پر بیٹھے. میں تو بعض دفعہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھا، اور اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جسٹس نہیں کر سکا بیکاز آف سم پریشر. اس قسم کے لوگوں کو جسٹس، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے سسٹم کو تباہ کیا ہے. غلط چیزوں کو ان لوگوں نے اٹیسٹ کیا ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں، جب کوئی جعلی ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کرتا ہے وہ بندہ کتنا بڑا بے ایمان ہوتا ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جعلی ڈاکیومنٹس اٹیسٹ کیے ہیں، غلط چیزوں کے اوپر اپنی مہر لگائی ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان.
اور یہ بالکل میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اپنے انٹرویو میں خود کہہ رہا ہے، مطلب اس کی بات یہی ہے کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، وہاں پہ بڑی فورسز ہیں جو میرے اختیار سے باہر ہے، اس نے کہا ہوا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بالکل انہوں نے پورے نظام کے اوپر انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ اچھا حمیدہ صاحب، آپ نے پاکستان کی اکانومی کی بات کی، پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کی گروتھ کی ابھی بات کی تھی۔ اب پاکستان کی اکانومی مسلسل ڈیکلائن میں ہے، مسلسل پریشر میں ہے، گروتھ مسلسل گر رہی ہے۔ کیا ایسا فارمولہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، عام آدمی کے حالات جو دن بدن خراب ہو رہے ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے عوام کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کا ایک ڈرائیور ہو اور وہ گاڑی پچھلے 40 سال سے آپ کا ڈرائیور ہو، اور مطلب 2 ڈرائیور آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر کچھ دیر بعد گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، کچھ دیر ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، آپ ان کو نوکری پہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، یا بالکل نہیں، نکال دیں گے؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان 1985 میں پاکستان اپنے ریجن میں سب سے آگے تھا، آج اپنے ریجن میں صرف اور صرف کس سے، یہ افغانستان سے اور ایک اور ملک ہے، ان 2 سے آگے ہے، باقی سب سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 2 ڈرائیور ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک پی ایم ایل این، اور ایک کنڈکٹر ہے، وہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اب ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے جگہ جگہ ٹکرے کھا رہا ہے، جگہ جگہ کر رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی ڈرائیور کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک آیا تھا بندہ، اس نے آ کے کہا کہ بھائی دیکھو یہ چیزیں، اچھا اس کے دور میں، اس کے 3.5 سال کے دور میں آپ کی جو پاورٹی تھی وہ 23 سے کم ہو کے 18% پہ آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کہا تھا باجوہ صاحب کو کہ بھائی جان آپ لوگ نہیں سنبھال سکو گے اکانومی کے میں۔ وہ کیا ہو گیا کہ آپ کی پاورٹی، دیکھیں اکانومی پاورٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، تو آپ کی پاورٹی 18% سے اٹھ کر تقریباً 44% پہ چلی گئی ہے۔ یہ تو ان لوگوں نے 4 سال میں کیا ہے۔ اچھا یہ ہمایوں اس صاحب، کے بعد اگر یہاں پہ اچانک گورنمنٹ مل جاتی ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے پاس کون سا ایسا فارمولہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ڈی ٹریک ہو چکے ہیں چیزیں انہیں ٹریک پہ لے کے آئے اور پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر پائے؟ دیکھیں، فارمولا نہیں ہوتا اکانومی میں، فارمولا نہیں ہوتا اکانومی میں، ٹرسٹ ہوتا ہے۔ آپ اس بندے کے ساتھ جا کے پیسہ لگائیں گے جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہوگا۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، شوکت خانم ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، اور اسی لحاظ سے میرے خیال میں جو شریف کمپلیکس ہے وہ بھی ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے۔ آپ اپنا پیسہ کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ وغیرہ کس کو دیں گے؟ یہ وہ ٹرسٹ ہے۔ آپ کی اکانومی جو ہوتی ہے نا وہ ٹرسٹ پہ چلتی ہے، آپ کا بزنس جو ہوتا ہے نا وہ ٹرسٹ پہ چلتا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ٹرسٹ پہ چلتی ہے۔ دیکھیں، اور دوسری بات یاد رکھیں، ان لوگوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ فریب کا وہ کیا ہوا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پاکستان کی لارج سکیل انڈسٹری ہائیسٹ جا رہی تھی، جو مطلب 1960s میں 9.6 تھی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں 11.6 تھی، اس سے تقریباً 2% زیادہ سپیڈ سے لارج سکیل انڈسٹری بڑھ رہی تھی۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیے، ایک چیز رکھیے، انہوں نے کہا کہ جی وہ کیا اکانومی تھی، آپ کا امپورٹ بل بہت بڑھ گیا تھا۔ امپورٹ بل بڑھنا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز ہونی نہیں تھی۔ کیوں؟ اگر میں پیٹرول کو ہٹا دیتا ہوں اور اس کے باقی چیز کرتا ہوں، مجھے بات بتا دیں آپ کے ملک میں کون سا جو را مٹیریل ہے وہ اویلیبل ہے؟ جو ہی آپ کہتے ہیں کہ میں نے لیٹس سے میں نے گارمنٹس بنانے، آپ کو کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کا امپورٹ بل بڑھ جائے گا۔ جو ہی آپ، کیونکہ جب تک کاٹن ایکسپورٹ ہوگا اس کا پیسہ ہوگا، وہ سائیکل چلتے چلتے اچھا 5 سال اچھا لگتا ہمایوں ہے۔ صاحب، آج ساری پارٹیوں نے مل کے اپوزیشن کی ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے، کیا سیاسی لائحہ عمل آگے جس پہ یہ تمام پارٹیاں متفق نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی دیر کی مہربان آتے یہ تو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا میرے لحاظ سے۔ بہت پہلے مولانا فضل الرحمان کو ایکٹیولی آ کے جو باقی جو یہ ہے اتحاد ہے اس میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لحاظ سے ان کو بہت پہلے شامل ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، جو آدمی جتنا سینئر ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
اور مولانا فضل الرحمان ایک سینئر سیاستدان ہے، ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس ملک کے اوپر کہ اگر وہ دیکھ رہے کچھ چیز غلط ہو رہی ہے تو اگر پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی، بھائی آپ آگے آ جاؤ، آپ آگے آ کے اپنا رول پلے کرو. آپ کیوں ویٹ کرتے ہو کہ آپ کو کوئی آ کے بلائے گا؟ آپ کیوں ویٹ کرتے ہو کہ بھائی میں آگے کروں گا؟ آپ آگے آگے کرو اور ذمہ داری لو اور کرو. جو ہی آپ آگے کرنا شروع کریں گے بھائی، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم آپ کی اسٹرینتھ بنتے جائیں گے، ہم آپ کی سپورٹ بنتے جائیں گے، سینیٹر ہم محمد آپ کے ہمایوں ساتھ رہیں محمد گے. صاحب، آپ کا بہت شکریہ. وقت تو ہے اب پروگرام کے ختم ہونے کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.